मुबारक हो बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। उसके गले मिलते वो फखरिया उसकी पीठ थपकते हुए बोले थे, शुक्रिया, आपको भी मुबारक हो। कहते उसका लहजा मुस्कुराता हुआ सा था, मगर अंदर एक आग जली हुई सी थी। तुम जानते नहीं हो फैज़ान खान, कितनी खुशी की खबर है ये, आओ बैठो। दिलावर ने मुस्कुराते उसे बैठने का कहा, जबकि दाजान समेत सब ने इतने दिनों बाद आए फैज़ान खान को हैरानगी से देखा। कहाँ थे तुम इतने दिनों से, क्या जान सकते हैं हम? खावर ने उसे घूरते हुए सर्द लहजे में पूछा था कि वो बैठते से एकदम चौंका था। किसी काम में उलझा हुआ था, अभी इतनी बड़ी खुशखबरी का सुना तो फौरन से दौड़ते हुए वापस आया हूँ। दांत पीसते वो बज़ाहिर मुस्कुराते हुए बोला था, कौन सा अहम काम था तुम्हें, हमें भी तो पता चले। खानम खान ने पहली बार उसे टोकते पूछा, मेरी मानो तो मियाँ, अब अपने वालिदैन को मनाओ, 5 साल हो गए हैं, अब तो तुम खैर से बाप बनने जा रहे हो। कहो उनसे कि तुम्हें और तुम्हारी बीवी को वापस आने दें। आखिर ऐसी भी क्या नाराज़गी, सारा गांव बातें बना रहा है, कितना मायूब जाना जाता है यूं ब्याही लड़की का अपने मायके में रहना, और अब तो खैर से वो पेट से है। बिना लिहाज के वो दाजान की नज़रों को महसूस करते बेडर हुए बोली थी। कितना गुस्सा आया था उन्हें। अभी थोड़ी देर पहले ही तो गांव की कुछ औरतें आई थीं जो बज़ाहिर तो मुबारकबाद देने आई थी, मगर सबकी दबी दबी सरगोशियों से वो काफ़ी दुखी हुई थी। जब भी वो आज खुद फैज़ान से साफ साफ दो टोक बात करने के लिए कब से उसका इंतज़ार कर रही थी। आपको क्या लगता है बीजान, मैंने कभी बात नहीं की उनसे। मुझे आज 3 दिन हो गए हैं उन्हें मनाते, मगर वो जाने क्यों मेरी किसी भी बात को नहीं सुन रहे। सख्त खफा हैं। मैंने बताया भी कि मैं बाप बनने वाला हूँ, मगर उन पर तो ये खुशी भी कोई असर नहीं दिखा सकी। कहते हुए उसका लहजा सख्त तकलीफ भरा सा था कि सभी ने अफसोस से उसे देखा। अच्छा जाओ, तुम अपनी बीवी से मिल लाओ, रज़िया को अब तुम्हारी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, ख्याल रखना उसका। दाजान ने बात बदलते फैज़ान से कहा तो वो जी कहते उठा था, वैसे एक बात पूछनी थी, रेशमे कहाँ है? दिलावर खान की जानिब देखते वो जताते लहजे में मुड़कर बोला कि सब ने हैरत से उसे देखा। क्या मतलब कहाँ है? घर पर है और कहाँ होगी? खावर को उसका यूं जिक्र करना बुरा लगा था। कभी बाप होने का हक तो अदा किया नहीं था, मगर आज जाने क्यों उन्हें फैज़ान का लहजा बुरा लगा था, जब भी वो बिना लिहाज के टोक चुके थे। नहीं, बस वैसे ही पूछ लिया, अगर आपको बुरा लगा हो तो माजरत चचा जान। वो दिलावर को देखता खावर खान से मुखातिब हुआ था, जबकि उसे अजीब निगाहों से खुद को देखता पाते दिलावर सोच में मुब्तला हुआ था कि आखिर हुआ क्या है। बाबा, बात करनी है आपसे। अपने दिल में अटके फांस को आज निकालना चाहते थे। पूरा हफ्ता हो चला था उन्हें, दिल बेचैन सा था, इसीलिए वो सोच चुके थे कि इस मुद्दे पर वो बात करके रहेंगे। बोलो खावर खान, सुन रहा हूँ मैं। कंधे पर धरी अपनी चादर को हाथ से ठीक करते वो दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोले, पिछले हफ्ते मैं गाँव गया था, नसीम के घर। खानम खान भी मुतवज्जो थी। वो एक नज़र अपने घर के अफराद को देखते नज़रें झुकाए बोले, नसीम ने अपनी 5 साला बेटी का हाथ अपने भाई के बेटे को दे दिया है, जो खुद अभी 12 साल का है। ये तो अच्छी बात है, दोनों भाई मिल जाएंगे आपस में और रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। दिलावर को मुद्दा कुछ खास समझ ना आ सका। वो उसे टोकते हुए बोला कि खावर ने सर हिलाते हामी भरी, मगर मैंने नसीम को ऐसा करने से मना कर दिया। वो बताते गहरा सांस भर गया कि खानम खान ने अपने छोटे बेटे को हैरत से देखा। क्यों मना किया तुमने भला? इसमें क्या कबाहत है? दिलावर ने मुदाखलत करते कहा, जबकि दाजान अपने बेटे को देख रहे थे, जो आज उन्हें कुछ बदला बदला सा लग रहा था। देखें लाला, अभी वो मासूम बच्चे हैं, उनकी उम्र रिश्ते की नहीं बल्कि खेलने कूदने की है। और आप जानते हैं, हमारे गांव में अगर शादी के बाद दुल्हा मर जाए तो इल्ज़ाम किस पे आता है? बीवी पर। अगर अल्लाह ना करे उस लड़के को कुछ हो गया तो क्या उस छोटी सी 5 साला बच्ची को इल्ज़ाम दिया जाएगा? क्या उसे सारी ज़िंदगी के लिए बिठा दिया जाएगा? ये सब मुझे ठीक नहीं लगा, इसीलिए मैंने नसीम को मना कर दिया। बाकी जब बच्चे बड़े होंगे तो चाहे जो मर्जी फैसले कर लें, मुझे कोई कबाहत नहीं। दाजान, आपको बताने का मकसद ये है कि उसका भाई हर सूरत मंगनी चाहता है, तो आप उससे बात करके उसे समझाएं कि ये सब कुछ ठीक नहीं। अपनी बात कहते वो खामोश हुए थे।
اندر تک پرسکون سا لگنے لگا تھا انہیں اپنا۔ راحت اور طمانینت کے زیر اثر وہ آنکھیں موند گئے۔ سیدھے سیدھے کہو کہ اسفند یار کی باتوں نے تمہیں بھی متاثر کیا ہے۔ اس کے جھکے چہرے کو دیکھتے وہ مدھم سا مسکراتے ہوئے بولے تھے کہ خاور خان نے حیرانگی سموئے انہیں دیکھا۔ کیا مطلب ہے داجان، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آواز کو دھیما رکھتے وہ ضبط سے سرخ چہرہ لیے بولا۔ اس نے بھی تو کچھ ایسا ہی کہا تھا نا کہ بنا قصور کسی کی بچی کی زندگی برباد نہ کریں، اسے بھی جینے کا عام انسان جتنا حق ہوتا ہے۔ دلاور کے چہرے پر ناگواری دہرائی تھی، جبکہ خاور خان کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ میں اس کی بات نہیں کر رہا داجان، میں محض اس چھوٹی سی بچی کی بات کر رہا ہوں، وہ جھنجھلاتے ہوئے بولے تھے۔ کیسے مان لیتے کہ اس کی باتوں نے خون برباد کیا ہوا تھا ابھی تک؟ وہ الفاظ کانوں میں گونجتے تھے، رات کو بیدار کر دیتے تھے اس کو۔ پہلے اپنی بیٹی کے لیے انصاف سے بولنا شروع کرو خاور خان، پھر کسی دوسرے کی بیٹی کی بات کرنا۔ جس سکون کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ تمہارے گھر کے اندر ہے، جس سے تم 21 سال تک خود ہی نابلد رہے ہو۔ اگر باپ کو جنت کا دروازہ کہا گیا ہے تو بیٹی بھی رحمت ہوتی ہے، جسے تم نے پیدا ہوتے ہی مصیبت قرار دے دیا۔ خانم خان نے ایک ساتھ الفاظ کے تھپڑ بارہا اپنی جوان بیٹی کے باپ اپنے بیٹے کے منہ پر رسید کیے۔ کیسے وہ کسی دوسرے کی بیٹی کے لیے بات کر رہا تھا جب اپنے خون کی تکلیف نظر نہ آئی؟ ان کی آنکھوں کے سامنے اس معصوم کا رویا چہرہ گھوم گیا تھا۔ وہ تو بچپن سے ہی حساس طبیعت کی تھی، انہیں اب بھی یاد تھا وہ کیسے ان سے پوچھتی تھی، خانم خان بابا مجھ سے پیار کیوں نہیں کرتے؟ کیا میں بہت بری ہوں یا میں ان کی بیٹی نہیں ہوں؟ 10 سال کی عمر میں ہی وہ خاور کے نکلتے، اس کے کمرے سے لے کر اس کے کپڑے جوتوں تک کا خود خیال رکھتی، ہر چیز خود سنوارتی تھی کہ شاید کبھی باپ شفقت بھرا ہاتھ رکھ دے اس کے سر پر، یا کبھی محبت سے پیشانی چومے، اپنے سینے سے لگائے کبھی۔ ان کی بوڑھی آنکھوں میں گزرے وقت کی کرچیاں تھیں۔ اس سارے وقت کو یاد کرتی وہ گلو گیر لہجے میں بولی تھی، جبکہ پیچھے ایک دم سے خاموشی چھائی تھی، موت سے بھی زیادہ گہری خاموشی۔ بابا سر میں درد ہے، ایک بار ہاتھ رکھیں آرام آ جائے گا۔ آنکھوں کے سامنے کھڑی وہ معصوم گھنگریالے سنہرے بالوں کی پونیاں کیے آج ایک نئے بہانے سے ان کے سامنے آئی تھی، شاید آج وہ اسے اپنے پاس بٹھا لیں۔ بھیگی آنکھوں سے وہ سینے میں دبتے سانس کے بھاری ہونے پر اپنے بائیں ہاتھ کو بڑھاتے اپنی ریشمے کو چھونے لگے جو ہوا میں تحلیل ہو چکی تھی۔ ایک دم سے خیال ٹوٹا تھا، وقت بدل چکا تھا، اب وہ کہیں بھی نہیں تھی، شاید وہ دیر کر چکے تھے بہت۔ اپنے آس پاس بنجر ویران آنکھوں سے دیکھتے وہ اندر سے ساکت ہوئے تھے۔ ایک دم سے دل میں اٹھتے حد درجہ درد پر وہ سفید چہرہ پل بھر کو زرد پڑا تھا، بولنے کو ہلتے لب پھڑ پھڑانے لگے تھے جب وہ اچانک سے دل پر ہاتھ رکھے ایک دم سے صوفے سے گرے تھے۔ فضا میں ایک ساتھ کئی چیخیں بلند ہوئی تھیں۔ ہلکی سی نوب گھمائے وہ موبائل کی لائٹ آن کرتا اندر داخل ہوا تھا۔ گھڑی پر وقت دیکھا تو 12 بج چکے تھے۔ فری تو وہ 9 بجے کا ہو چکا تھا، مگر پھر کلائنٹ کی اچانک سے کال آئی اور اسے میٹنگ اٹینڈ کرنے جانا پڑا۔ جبھی وہ سارا کو سی آف کرتے میٹنگ اٹینڈ کرنے چلا گیا۔ ٹائی کی نوٹ کو ڈھیلا کیے وہ گرنے کے سے انداز میں کاؤچ پر بیٹھا تھا اور ایسے ہی پاؤں پھنساتے وہ ایک ایک کرتا دونوں پاؤں شوز سے آزاد کرتے اب ساکس کو بھی اسی انداز میں اتار رہا تھا۔ سر اٹھائے وہ بیڈ کی جانب دیکھنے لگا جہاں دونوں ماں بیٹی پورے بیڈ پر پھیلے گہری نیند میں سو رہے تھے۔ وہ دیکھ کر اشش کر اٹھا، یہاں اس کے پیٹ میں بھوک سے چوہے دوڑ رہے تھے اور محترمہ نیند پوری کر رہی تھیں۔ وہ گردن ہلاتے ہاتھوں کو رگڑتے اٹھا اور سب سے پہلے سائیڈ لیمپ آن کیا اور موبائل کو ایک جانب رکھے بنا فریش ہوئے آگے بڑھا۔ نرمی سے پری کو گود میں لیتے وہ آہستگی سے اس کی پیشانی چومنے لگا جو اس کی مونچھوں کی چبھن پر ہلکا سا کس مسائی۔ زارون دیکھتے نرمی سے اسے کوٹ میں ڈالتے کمبل اوڑھا گیا۔ سوری میری چھوٹی سی جان، آج آپ کو یہاں سونا پڑے گا کیونکہ آپ کے پاپا آج آپ کی پاگل ماما کا دماغ ٹھکانے لگانے کے موڈ میں ہے۔ بی بی کہاں تھیں آپ؟ میں کب سے آپ کو جوں ہی وہ اندر داخل ہوئی نوراں کھینچتے اسے ایک جانب لے گئی۔ علیشے نے ماتھے پر بل ڈالے اپنے ہاتھ کو دیکھا جسے وہ کھینچتی اب اپنے پرانے سے بنے ایک جانب کمرے میں لے جا رہی تھی اور دروازہ بند کر چکی تھی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں ڈھونڈ رہی تھی مجھے تم؟
اس کی جانب دیکھتے وہ ہاتھ چھڑواتے بیزاری سے بولی تھی، بیوی بات تو سنیں، مہمان آئے ہیں گھر، آپ کو ڈھونڈ رہی ہیں خانم خان۔ وہ تو میں نے کہا کہ آپ باہر گئی ہیں باغ میں، ورنہ وہ سخت خفا تھیں کہ یوں شام کے وقت اکیلے باغ میں جانے کی کیا تک بنتی ہے۔ ایک منٹ، مہمان آئے ہیں تو خانم خان مجھے کیوں ڈھونڈ رہی ہیں؟ وہ الجھتے فوراً سے اسے ٹوک چکی تھی۔ یہ بات مجھے نہیں معلوم کہ کون مہمان آ رہے ہیں، مگر خانم خان نے بہت خاص آپ کو اچھے سے تیار ہونے کا کہا ہے۔ آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کے کپڑے نکال چکی ہوں پہلے سے ہی، آئیے۔ اسے یوں ہی خاموش کھڑا دیکھ اب کی بار نورا نے بازوؤں سے اسے ہلایا تھا، جو جانے کن خیالات میں گم تھی۔ ہاں تم چلو، میں ابھی آئی۔ وہ ایک دم سے بنا اس کی آواز سنتے بھاگتے ہوئے کمرے سے نکلتے غائب ہوئی تھی، جبکہ نورا نے ششدر سے آگے پیچھے دیکھتے اسے ڈھونڈنا چاہا، جو جانے کہاں چلی گئی تھی۔ بات سنو میری، وہ پچھلے راستے سے بمشکل چھپتے چھپاتے اسفندیار کے روم تک پہنچ سکی تھی، اور اس کے اندازے کے مطابق وہ سامنے ہی اسے کچھ ڈھونڈتا ملا تھا۔ وہ ہانپتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بولی کہ وہ اچانک سے اس کی آواز پر مڑا۔ جی سنائیں، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ چھوڑو اس ظالم سماج کو، ہم اپنی دنیا میں چلتے ہیں جہاں نہ کوئی زمانہ ہوگا اور نہ زمانے کی باتیں، بس میں اور تم مل کر جئیں گے، مل کر ہم ہو جائیں گے۔ ناک پر ہاتھ رکھے اپنے چشمے کو آنکھوں پر درست کرتے وہ شوق لہجے میں بولا تھا، جبکہ علیشے کی احتیاط اسے یوں خود سے دور کھڑا دیکھ منہ بنائے کڑتا رہ گیا تھا۔ او فلاسفر، بعد میں فلسفہ جھاڑنا، پہلے کام کی بات سنو۔ وہ اس کی بے تکی باتیں سننے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھی۔ پہلے ہی کمینے نے بلیک میل کر کے خوب تنگ کیا تھا، اب بھی وہ چاہے جتنی بھی پریشان تھی مگر احتیاطاً دروازے کے پاس کھڑی رہی تھی، کیا پتہ کب بھاگنا پڑ جائے۔ سنا دیں کام کی بات، مسز کیا یاد کریں گی کس رئیس سے پالا پڑا ہے آپ کا؟ ویسے بھی مجھے تو لڑکیوں کو سننا بہت پسند ہے، یوں ہی تو بھائی مجھے اٹینشن سیکر نہیں کہتے۔ وہ فرضی نام بنا کر کالر شرٹ کو کندھے سے جھاڑتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کے ہمیشہ کے تبصرے پر علیشے کا دل کیا کہ پاس پڑا واز اٹھا کر اس شخص کے سر پر دے مارے، اور ریحان جانتا تھا اگر وہ شیر تھا تو بیوی سوا شیر تھی، اور اسے یقین تھا موقع آنے پر وہ جوابی کارروائی منہ سے نہیں بلکہ ہاتھوں سے ہی کرے گی، جبھی تو وقتاً فوقتاً اسے 1-2 گھنٹے کے بعد بیوی کے حقوق و فرائض کے احادیث مبارکہ کے ساتھ ساتھ قرآنی آیات بھی ترجمے کے ساتھ سینڈ کرتا تھا، تاکہ وہ جان سکے کہ اس کے شوہر کا کیا مقام ہے اس کی آنے والی زندگی میں۔ ایہان، تم مجھے کیوں بار بار ایسا سوچنے پر مجبور کرتے ہو کہ تم سے نکاح کی رضامندی بھرتے میں نے زندگی کا سب سے بڑا غلط کام کیا ہے۔ اسے دوبارہ سے ببل چبانے کے کام میں مصروف دیکھ وہ دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں کو بھینچتے چلاتے بولی تھی، جان، ایک دنیا مرتی ہے ایہان کے پیچھے، مگر تمہیں کہاں سے قدر ہوگی؟ مفت میں مل گیا ہوں نا تمہیں، اس لیے کبھی ان سے پوچھو جنہیں میں لا حاصل ہوں۔ لیپ ٹاپ سامنے رکھتے وہ چپ اٹیچ کرتے ہوئے بولا، بس نہیں تھا کہ اس کا منہ نوچ لیتی اسی وقت۔ میں جانتی تھی تم ایسے ہی نکلو گے، تمہارے چہرے سے یہ معصومیت کا پردہ تو نکاح والے دن ہی اتر گیا، فضول انسان۔ وہ بھڑکتے ناک منہ چڑھاتے واپس مڑی تھی، اسے خود ہی غصہ آنے لگا کیونکہ اس کے پاس آتے اپنا وقت برباد کیا تھا اس نے۔ میری دسترس میں آنا تمہاری مرضی سے ہوتا ہے ڈارلنگ، مگر جانا ایہان مرزا کی مرضی طے کرتی ہے۔ ایک تو تم بھول جاتی ہو ہر بات، ایہان باہر کوئی مہمان آئے ہوئے ہیں اور خانم خان نے مجھے اچھے سے تیار ہو کر آنے کا کہا ہے، مجھے کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا، پلیز تم کچھ کرو۔ اس کا کہنا تھا کہ ایک پل میں ہی ایہان کی ساری شوخی اڑنچھو ہوئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے علیشے کو دیکھ رہا تھا جیسے وہ مذاق کر رہی ہو۔ یار تم نے غور سے سنا تھا نا، شاید تمہارے سننے میں کچھ غلطی ہوئی ہو، وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ علیشے نے ہاتھ جھٹکے سے اس کے کندھے پر دے مارا۔ تم یہی سوچتے رہنا، اور اگر کچھ اور ہو گیا نا تو پھر بعد میں مجھے الزام مت دینا۔ کب سے کہا ہے کہ لالا کو ڈھونڈو، مگر تمہیں تو جیسے ان کی پرواہ ہی نہیں۔ ایک ساتھ سارے قصور یاد آنے لگے تھے، وہ منہ بناتے کہتے ساتھ ہی اسفندیار کے بیڈ پر بیٹھی تھی اور نم آنکھوں سے سامنے میز پر رکھی اپنے لالا کی تصویر کو دیکھنے لگی۔ ایک کام کرو، تم جاؤ ابھی کے لیے، اور جیسا کہا ہے خانم خان نے ویسے ہی تیار ہو جاؤ، میں کچھ کرتا ہوں۔ سب سے پہلا خیال ایہان کے دماغ میں ارتضا کا آیا تھا، وہ اس کی آنکھوں میں علیشے کے لیے پسندیدگی بہت پہلے ہی بھانپ چکا تھا،
اور اسے یقین تھا کہ ایسا کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ مگر ریحان، مگر کیا یار، کچھ نہیں ہوتا۔ تم اس بات کی فکر کرنا چھوڑ دو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، بس جیسا کہا ہے ویسا ہی کرو۔ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے وہ اسے پرسکون ہونے کا کہہ چکا تھا، مگر اپنے اندر کے طوفان کو وہ کیسے خاموش کرواتا۔ نیم اندھیرے کمرے میں داخل ہوتے وہ نظریں چاروں طرف گھماتے اسے ڈھونڈنے لگی، جو جانے کہاں تھا۔ پورا کمرہ خالی پڑا تھا۔ وہ ابھی ڈریسنگ روم سے چینج کرتے بالوں کا ہلکا سا جوڑا بنائے یوں ہی کمرے میں آئی تھی، مگر زارون کو نہ پاتے اسے پہلا خیال ہی چھت کا آیا، مگر وہاں بھی اسے نہ پاتے وہ سوچ میں پڑ گئی۔ آخر کہاں جا سکتا تھا وہ؟ فوراً سے وہ روم میں واپس آئی، پری کو دیکھا جو سو رہی تھی۔ 5 منٹ ٹہلنے کے باوجود بھی زارون خان نہ آیا۔ دل میں عجیب سے وسوسے اتر آئے تھے۔ جب بھی وہ بنا کچھ کہے ایسے ہی اپنے ہاتھ سے ساڑی کو سنبھالتے روم سے باہر نکلی تھی۔ دبے قدموں سے کچن میں پہنچی، مگر وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ کہیں باہر، وہ سوچتی فوراً سے باہر نکلی۔ یخ بستہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے وجود کے آر پار ہوا تھا تو وہ ٹھنڈ سے جھرجھری لے اٹھی۔ شکر تھا پاؤں میں چپل تھا، ورنہ اتنی ٹھنڈ میں کہاں چلنا ہونا تھا اس سے۔ اچانک سے پچھلی جانب لون سے کچھ گرنے کی آواز پر وہ ایک دم اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ چیخ نکلتے نکلتے رکی۔ وہ تھوک نگلتے اندر کی طرف بھاگی تھی، مگر قدم ایک دم سے تھمے۔ کہیں زارون ہی تو پیچھے نہیں تھا؟ وہ سوچتے دوبارہ سے پلٹ گئی۔ تھوک نگلتے وہ بمشکل سے اس جانب گئی تھی۔ کون ہے؟ اپنی آواز پھنسی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اسے اپنے ہی گلے میں۔ وہ قدم بڑھاتے ایکسرسائز روم کے سامنے آئی کہ اچانک سے اسے پیچھے سے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ شش! آواز مت کرنا۔ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھتے وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے بولا تھا کہ فضا میں بکھرتی اس کی جانی مانی مسحور کن خوشبو کے بعد اس کی بھاری گھمبیر سرگوشی وہ تھوک نگلتی گردن ہلا گئی۔ کم! اس کے ہاتھ کو تھامتے وہ اسے لیے آہستگی سے چلتے آگے بڑھا۔ زارون پلیز یہ پٹی اتار دیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کچھ نہ دکھنے کے علاوہ ایک عجیب سے اسے بے چینی ہونے لگی تو فوراً سے اس کی منت کرنے لگی، بس تھوڑی دیر اور۔ اس کے ڈر کو بھانپتے وہ بازو اس کے کندھے پر لپیٹتے اسے خود سے لگا گیا۔ بیٹھو، اسے لیے وہ اندر داخل ہوا تھا۔ فوراً سے اسے چیئر گھسیٹتے بٹھا گیا۔ آپ یہی ہیں؟ جی میں یہی ہوں۔ نا اوپن یور آئیز۔ اس کی آنکھوں پر سے پٹی اتارتے وہ سرگوشی نما آواز میں بولتے اس کے پیچھے سے آیا۔ زارون وہ مبہوت سی سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ بالکل سرگوشی میں ادا کیا اس کا نام وہ بمشکل سے اس کے کندھے پر ٹھوری ٹکائے سن پایا تھا۔ کتنی خوبصورت ہو چکی تھی زندگی، بالکل اس کے خوابوں جیسی۔ کہاں ممکن تھا کہ اپنی محبت کے ساتھ وہ یوں جی پائے گی؟ ہاں، وہ محبت ہی تو تھی زارون خان کی، جسے اس نے دل کے نہا خانوں میں بچپن سے قید کیے چھپا رکھا تھا۔ جانے کب کیسے یہ محبت عشق کی منزل طے کر چکی تھی۔ اندازہ تو تب ہوا تھا جب وہ حاصل سے لا حاصل ہو چکی تھی، مگر اس کی دعائیں، اس کی منتیں، مرادیں رائگاں نہیں گئی تھی۔ جبھی تو وہ آج اس کے پاس تھی، وہ محسوس کر سکتا تھا گزرے وقت کی تلخیاں۔ وہ قرب جانے کیوں آج ایک دم سے اس کی آنکھوں میں لہرا رہے تھے۔ اسے مبہوت سا سامنے کھویا دیکھ وہ آسودگی سے اس کے سر پر بوسہ لیتے ہوئے اسے خود میں بھینچ گیا۔ کیسا لگا سرپرائز؟ مسکراتے ہوئے اس نے اس سے پوچھا، جبکہ نظریں اس کے خوشی سے دمکتے ہر آسائش اور زیبائی سے پاک چہرے پر تھی۔ بہت اچھے سے بھی زیادہ اچھا۔ وہ اس وقت لان میں تھے جہاں زارون نے اپنے ایکسرسائز روم میں جانے کب اور کیسے یہ تیاری کی تھی۔ سہائے کی ستائشی نظریں اب گھومتے دونوں اطراف جھولتے سرخ پردوں پر تھیں۔ پاؤں کے نیچے آتے آرٹیفیشل پھول بالکل اصلی معلوم ہو رہے تھے۔ سامنے ہی ایک جانب ٹیبل کے ساتھ 2 چیئرز رکھی گئی تھی جو جانے کب سے گول گول گھوم رہی تھی۔ ٹیبل پر رکھی کینڈلز کے ساتھ جا بجا بکھرے گلاب وہ جانے کب تک اس خوبصورت ماحول کے سحر میں جکڑی رہتی، مگر اچانک سے زارون نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا رخ اپنی طرف موڑا اور سہائے نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی گردن میں لپٹائے آنکھیں موندی۔